बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने माज़ी में मेरी मज़हब के हवाले से कोई भी वीडियो देखी है, कोई ऑडियो सुनी है या फिर कोई तहरीर पढ़ी है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप मुझे हक़ पर समझते हैं, मुझे बातिल समझते हैं, मुझे गुमराह समझते हैं, मुझे आप जो मर्ज़ी समझते हैं, आप ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ओवरऑल मैं चीज़ों को कहाँ से देखता हूँ, जो मेरी ओवरऑल फ़िक्र है, जो मेरी समझ है, उसकी आखिर बुनियाद क्या है। अपनी फ़िक्र, अपनी समझ शेयर करने से पहले कुछ मैं बुनियादी बातें क्लियर कर दूँ कि हो सकता है कि जो मेरी समझ है, मेरी फ़िक्र है, वो गलत हो। क्योंकि मैं अक़ल कुल नहीं हूँ, मैं अपने ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। जो मुझे मेरा ब्रेन बताता है, जो मैं इल्म हासिल करता हूँ, जो पढ़ता हूँ, उसके बाद जो मुझे मेरा ब्रेन बताता है, मेरे लिए वही हकीकत है। इंसान इस दुनिया को ऑब्ज़र्व करता है, वो कुछ मुताला करता है, तो ओवरऑल जिस तरह से उसका इस सारी इन्फॉर्मेशन को जिस तरह से ब्रेन प्रोसेस करता है, उसके लिए वही हकीकत होती है। लेकिन कोई भी इंसान अक़ल कुल नहीं है, तो हो सकता है कि जो हमारी समझ है, वो गलत हो। आपका कोई भी नज़रिया हो, आप किसी भी चीज़ को हकीकत समझते हों, उससे मुतल्लक़ कुछ बुनियादी बातें आपके ज़हन में ज़रूर होनी चाहिए। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ओवरऑल आप खड़े कहाँ पर हैं। अगर आप ये कुछ बातें ज़हन में रखेंगे, तो जो आपकी अप्रोच है वो बैलेंस्ड होगी, आप किसी एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाएँगे। सबसे बुनियादी बात आपके ज़हन में ये होनी चाहिए कि हम ऑब्जेक्टिवली रियलिटी को नहीं जानते। हर चीज़ की असल हकीकत क्या है, हम इस चीज़ को नहीं जानते। हम सब इंसान सब्जेक्टिवली रियलिटी को जानते हैं। हम उसी रियलिटी को जानते हैं जो हमें हमारा ब्रेन बताता है कि रियलिटी है। लेकिन आप ये दावा नहीं कर सकते कि जो इंसानी दिमाग है, वो इस काबिल है कि जो चीज़ रियलिटी है, सिर्फ़ वो उसी को रियलिटी समझता है और जो फ़ेक है, उसको फ़ेक बताता है। आप ब्रेन के बारे में ये बात नहीं कर सकते। हम सब ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो हम सब रियलिटी को सब्जेक्टिवली जानते हैं, ऑब्जेक्टिवली हम रियलिटी को नहीं जानते। इसकी मैं आपको एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से मेरी मुराद क्या है और किस लेवल तक मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। इस दुनिया में 7-8 अरब लोग हैं। ये 7-8 अरब मेरी तरह के इंसान हैं या फिर ये रोबोट हैं, मैं इसको अल्टीमेटली नहीं जान सकता। मैं अल्टीमेटली ये मेरे पास जानने का ये कोई ज़रिया ही नहीं है। मैं इनको इंसान क्यों समझता हूँ? क्योंकि मुझे मेरा ब्रेन बताता है कि ये इंसान है। इसके अलावा मेरे पास और कोई ज़रिया ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हकीकत इससे मुख्तलिफ हो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप दूसरों को रोबोट समझना शुरू कर दें, लेकिन आपका कोई भी नज़रिया हो, आप किसी भी चीज़ को हकीकत समझते हो, आपके ज़हन में ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि हम ऑब्जेक्टिवली रियलिटी को नहीं जानते। जो हमें ज़ाहिर में नज़र आ रहा है, हो सकता है कि इसके पीछे कोई और भी हकीकत हो, जो कि हमारी नज़रों से पोशीदा हो। तो जो असल मैं पॉइंट कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि कभी भी इंसान को एब्सोल्यूट जगह पे खड़ा नहीं हो जाना चाहिए कि जो मुझे ज़ाहिर में नज़र आ रहा है, जो ज़ाहिर में मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे मेरा ब्रेन बता रहा है, सिर्फ़ वही हकीकत हो सकती है और इसके अलावा कोई भी हकीकत नहीं हो सकती। किसी भी चीज़ के बारे में जो आपको आपका ब्रेन बताता है, हो सकता है कि उसका कोई और पहलू भी हो, जो हमारी नज़रों से पोशीदा हो। इस दुनिया में बुराई पाई जाती है, इसके मुताल्लिक़ सबसे जो मज़हब के ऊपर बुनियादी एतराज़ होता है, वो यही होता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बुराई क्यों रखी है। अब ये जो बुराई है, ज़ाहिर में तो हमें नज़र आ रही है, हो सकता है ये भी रोबोटिक हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको रोबोटिक मान लें, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ज़ाहिर में हमें नज़र आ रहा है, आपके ज़हन में एक पॉसिबिलिटी ज़रूर मौजूद होनी चाहिए कि हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई हकीकत हो, जो कि हमारी नज़रों से पोशीदा हो। अगर आपका कोई भी नज़रिया है, जिस भी चीज़ को आप हकीकत समझते हैं, जो भी ज़ाहिर में आपको हकीकत नज़र आ रही है, उसके मुताल्लिक़ आपके ज़हन में ये चीज़ मौजूद होगी कि हम ऑब्जेक्टिवली रियलिटी को नहीं जानते, तो आपकी उस नज़रिए से मुतल्लिक़ बैलेंस्ड अप्रोच होगी, आप किसी एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाएँगे। और एक और बात, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने किसी को नहीं पढ़ना, मैंने कोई किताब नहीं पढ़नी, मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और जो आज मुझे ब्रेन बता रहा है, सिर्फ़ मेरे लिए वही हकीकत है। नहीं, मैं ये सब बातें इल्म हासिल करने के बाद कह रहा हूँ, किताबें पढ़ने के बाद कह रहा हूँ कि ओवरऑल इंसान जिस तरह से इस लाइफ़ को देखता है, किताबें पढ़ता है, तो ओवरऑल जो उसकी सेंस बनती है लाइफ़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि वही इंसान के लिए रियलिटी होती है और इंसान ब्रेन के ऊपर
انسان اپنے برین کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، اور انسان سبجیکٹیولی ریئلٹی کو جانتا ہے، آبجیکٹیولی ریئلٹی کیا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب میں آپ سے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس لائف کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میرے نزدیک دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اچھائی ہو، برائی ہو، علم ہو، جہالت ہو، ترقی ہو، تنزلی ہو، قوموں کا عروج ہو، زوال ہو، جو بھی چیز آپ تصور کر سکتے ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف کردار دیے ہوئے ہیں، کسی کو اچھا بنایا ہے، کسی کو برا بنایا ہے، مختلف مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں، مختلف ریلیجن ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں اسلام جو ہے وہ درست ریلیجن ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ غلط ریلیجن ہیں، لیکن اوور آل سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ظاہر میں یہ کوئی چیز درست ہے، کوئی چیز غلط ہے، ظاہر میں یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو بھی کچھ ہو، قوموں کا عروج ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، قوموں کا زوال ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ماضی میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی، بنی اسرائیل کو ایک مقام دیا گیا، اور اس وقت بھی کچھ لوگوں کو مغلوب کیا ہوگا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان حالات سے گزار رہا تھا، اور جن کو مغلوب کیا گیا تھا ان کو بھی ان حالات سے گزار رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عربوں کو ایک مقام دیا دنیا میں، عربوں کو فضیلت دی، اور رومن اور پرشین امپائر کو مغلوب کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے تھیں، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو، جن کو غالب کیا گیا اور جن کو مغلوب کیا گیا، دونوں کو ان حالات سے گزار رہا تھا۔ تو جو بھی عزت ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، عروج ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اب جو انگریزوں کو عروج ملا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص بندے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے نفرت ہے۔ دنیا کے تمام انسان اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کو آزماتا ہے، اور جو آزمانے کا جو میں ورڈ یوز کر رہا ہوں، میری نظر میں آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان حالات سے گزار رہا ہے۔ تو جو ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے آزمائش کی، اس کی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ انسانوں کو ان حالات سے گزار رہا ہے، کسی کو اچھی کنڈیشن سے، کسی کو بری کنڈیشن سے۔ تو اوور آل میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اب انگریزوں کو عروج ملا ہوا ہے اور فیوچر میں اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو عروج دے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں بھی آپ صبر کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جو میں اب بات کر رہا ہوں اس کو آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں یا غلط سمجھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ مجھے غلط سمجھتے ہیں اب میں جو بات کر رہا ہوں، تو تب بھی آپ اپنی جگہ پر درست ہیں۔ ہر نظریے کو ایک ٹارگیٹڈ آڈینس نے ہی ماننا ہوتا ہے، وہ اس نظریے کی تبلیغ صرف انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے تمام انسان کسی ایک نظریے کو مان لیں، دنیا کے تمام انسان اسلام کو مان لیں، دنیا کے تمام انسان ایتھیزم کو مان لیں، ہندوازم کو مان لیں، کرسچینٹی کو مان لیں، جوڈائزم کو مان لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے، تو نظریات میں بھی اختلاف رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک نظریے کو دنیا کے تمام انسان مان لیں۔ تو اگر آپ جو میں اب باتیں کر رہا ہوں ان کو آپ غلط سمجھتے ہیں تو آپ اپنی جگہ پر درست ہیں۔ جو میں بات کر رہا ہوں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ چیزوں کو اس زاویہ نظر کے ساتھ دیکھیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اس کے اوپر میں نے کچھ دن پہلے ایک پوسٹ بھی کی تھی، اس کے اوپر ایک بھائی نے کامنٹ کیا کہ آپ نے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دی۔ ایک اور بھائی نے کامنٹ کیا کہ آپ برائی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس دنیا میں جو برائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں اس طرح سے بات نہیں کر رہا کہ دنیا میں جو برائی ہوتی ہے اس کو آپ اس برائی کو آپ برائی نہ سمجھیں اور اس کے خلاف کچھ کریں نہ۔ ظاہر میں برائی برائی ہے، اچھائی اچھائی ہے۔ ظاہر میں ہم نے اچھائی کرنی ہے، برائی سے دور رہنا ہے۔ تو برائی کے خلاف جو بھی قوانین بنائے جاتے ہیں، جو سزائیں دی جاتی ہیں، برائی کے خلاف جو بات کی جاتی ہے وہ ظاہر میں درست ہے۔ تو جو بھی آپ برائی کے خلاف کرتے ہیں وہ ظاہر میں درست ہے اور وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ تو میں اس طرح سے نہیں کہہ رہا کہ جو دنیا میں برائی پائی جاتی ہے اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مان کر اس کو برائی سمجھنا چھوڑ دیں۔ جو آپ برائی کو برائی سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو برائی سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مان لیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ آپ برائی کو برائی سمجھتے ہیں۔ تو میری یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔
اگر تقدیر کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا جائے تو ماضی میں بھی مسلمانوں میں یہ دو آرا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور انسان کے پاس اختیار نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہو اور جو اس دنیا میں برائی ایگزسٹ کرتی ہے وہ انسان خود پیدا کرتا ہو۔ تو ماضی میں بھی یہ دو آرا رہی ہیں، تو ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں تقدیر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اگر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اچھائی برائی، تو میں کوئی فتنہ پیدا کر رہا ہوں۔ ماضی میں بھی یہ آرا رہی ہیں۔ اصل میں ہمیں ماضی کے متعلق اتنا علم اتنا زیادہ نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ برین واش کیا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ تھوڑی سی بھی کوئی ایسی بات کرے جو آپ کو غلط لگ رہی ہو تو لازمی طور پر وہ گمراہ ہوگا اور وہ کوئی فتنہ پھیلا رہا ہے۔ اس طرح کی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی بہت زیادہ ڈفرینسز آف اوپینین پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے نہیں ہے کہ میں اگر تقدیر کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں تو میں کوئی فتنہ پھیلا رہا ہوں۔ ماضی میں بھی یہ دو آرا رہی ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی بھی درست ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بات کی کہ میں عقل کل نہیں ہوں، یا جو تقدیر کو مانتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے وہ بھی عقل کل نہیں ہے، اور جو یہ مانتے ہیں کہ انسان کے پاس اختیار ہے اور انسان برائی خود پیدا کرتا ہے وہ بھی عقل کل نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک حقیقت ہو سکتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں اگر یہ مانتا ہوں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو لازمی طور پر یہ بات ٹھیک ہوگی، دوسرے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھنے میں غلطی لگی ہو۔ تو یہ دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں۔ اور اگر قرآن سے بات کی جائے، قرآن و حدیث سے، تو اس میں بھی آپ کو دونوں طرح کے دلائل مل جائیں گے۔ تقدیر کے حق میں بھی اس طرح کے دلائل بھی آپ کو مل جائیں گے جس میں یہ بات ہوگی کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس طرح کے بھی دلائل مل جائیں گے جس میں آپ کو یہ لگے گا کہ انسان کے پاس اختیار موجود ہے۔ تو دلائل بھی آپ کو دونوں طرح کے مل جائیں گے۔ اگر سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو تب آپ اسی کنکلوژن پر پہنچیں گے کہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ انسان ماحول کی پیداوار ہے، میں جو بھی ہوں، جو بھی میں کام کرتا ہوں، جو بھی میری سوچ ہے وہ کس چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو میری اندر کی شخصیت ہے، اور ایک میرا ماحول۔ جو میری اندر کی شخصیت ہے وہ بھی میں نے خود چوز نہیں کی، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اور جو مجھے ماحول ملا، جس طرح کی میری پرورش کی گئی، وہ بھی میں نے خود چوز نہیں کی۔ تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے، میٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ دیکھا جائے، تو تب بھی آپ اس کنکلوژن پر پہنچیں گے کہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے اور انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسری رائے درست ہو، جو ہمیں ہمارا برین ہے ہو سکتا ہے مسلیڈ کر رہا ہو، جو ہماری اپروچ ہے چیزوں کو دیکھنے کی وہ غلط ہو۔ تو ان میں سے دونوں میں سے کوئی بھی رائے پاسبل ہے۔ اب اینڈ پہ یہ بات کہ اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اچھائی بھی برائی بھی، تو اینڈ پہ جہنم کا کیا سین ہوگا؟ جنت کی تو چلو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نواز دے گا کسی، یعنی کہ اپنی رحمت سے لوگوں کو جنت دے دے گا، لیکن جہنم کا کیا سین ہوگا؟ کہ لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہوگا؟ کہ اگر انسان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر جہنم کا کیا سین ہوگا؟ دیکھیں، اصولی لحاظ سے ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرے گا، یہ اصولی بات ہے، اور اس کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر انسان کے پاس اختیار ہوا تب بھی اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہوا تب بھی انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بنیادی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم میں ڈالے گا نہیں ڈالے گا، یہ اللہ تعالیٰ الٹیمیٹلی جانتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ ہم آبجیکٹیولی ریالٹی کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ جو بھی برائی ایگزسٹ کرتی ہے یا آخرت میں جو بھی جہنم والا سین ہے، اس کی الٹیمیٹ کیا حقیقت ہے ہم اس چیز کو نہیں جانتے۔ ہم سبجیکٹیو لیول پر حقیقت کو جانتے ہیں، اور اسی لیول پر ہمیں اپنی جو پوزیشن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آبجیکٹیولی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو سزا سے متعلق جو بھی، اگر میں نے بھی ماضی میں کسی ویڈیو میں ایسا لگا ہو آپ کو کہ میں نے یہ بات کی ہو کہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا، تو وہ میں کوئی الٹیمیٹلی کوئی ایبسلوٹلی میں نے بات نہیں کی۔ الٹیمیٹلی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ الٹیمیٹلی کیا ریالٹی ہے، اس سزا کی کیا ریالٹی ہوگی، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا نہیں ڈالے گا، یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن ہمیں جو اصولی بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اس چیز کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم آبجیکٹیولی ریالٹی کو نہیں جانتے، ہم سبجیکٹیو لیول پر ریالٹی کو جانتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہر چیز کی کیا حقیقت ہے۔ آخر میں کچھ چیزوں کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو میں نے بات کی کہ قرآن سے آپ کو
تقدیر کے حق میں بھی دلائل مل جائیں گے اور اس کے اگینسٹ بھی مل جائیں گے. تو کیا قرآن میں کوئی تضاد ہے کہ ایک ہی چیز کو آپ صحیح بھی ثابت کر سکتے ہیں اور غلط بھی ثابت کر سکتے ہیں قرآن سے ہی؟ کیا قرآن اپنے میسج میں کلیئر نہیں ہے؟ تو دیکھیں، بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود ایمبیگوس رکھا ہے، تو ان میں ہمیشہ اختلاف رہے گا. اگر ہر چیز کو بالکل کلیئر کر دیا جائے تو پھر تو دنیا کے تمام انسان ایک ہی نظریے کو ماننے لگ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا یہ حصہ نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ہی نظریے کو ماننے لگ جائیں. تو کچھ معاملات میں ہمیشہ اختلاف رہے گا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں. تو جو متشابہات چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود بائی پرپز رکھی ہیں اور ان میں ہمیشہ اختلاف رہے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اپنے میسج میں کلیئر نہیں ہے یا اس میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود ایمبیگوس رکھی ہیں اور ان میں اختلاف رہے گا. ایک اور بات کہ اگر انسان آبجیکٹیولی ریئلٹی کو نہیں جانتا تو جو میرا ویڈیوز بنانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، میں جو بھی اپنے ویڈیوز بناتا ہوں تو اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک لوگوں کو ایک پوائنٹ آف ویو مل جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک چیزوں کو دیکھنے کا ایک زاویہ نظر ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے تمام انسان میری ویڈیوز کو دیکھ کے کوئی گمراہ ہو جائیں گے. جو کسی ٹاپک کے اوپر سٹرگل کر رہا ہوتا ہے وہی وہ ویڈیو دیکھتا ہے. تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس کے اوپر اس کا جو ٹائٹل ہے وہ مینشنڈ ہوتا ہے. تو جو بندہ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے، اس ٹاپک کے اوپر سٹرگل کر رہا ہوتا ہے، وہی بندہ وہ ویڈیو دیکھتا ہے. اور اس کو اگر ڈفرینٹ اوپینینز مل جائیں اور جو اس میں سے اس کو بہتر لگے تو اس میں وہ اس کو اڈاپٹ کر لے، تو اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کسی اوپینین کو بین کر دیں. یوٹیوب کے اوپر آپ کو ہر چیز کے بارے میں اس کے دلائل مل جائیں گے. ایتھیزم کے مل جائیں گے، مٹیریلزم کے مل جائیں گے، کمیونزم کے مل جائیں گے، کیپٹلزم کے مل جائیں گے. ہر طرح کے دلائل ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے. تو ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ کسی چیز کو آپ بین کر دیں. تو جو بندہ کسی ٹاپک کے اوپر سٹرگل کر رہا ہے تو اس کو ڈفرینٹ اوپینینز ملیں، اس میں سے وہ کسی کو سلیکٹ کر لے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی برائی ہے. آخر میں ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو ویڈیو میں نے بات کی کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن اسلام ٹھیک ہے اور اس کے جو اگینسٹ میں نظریات موجود ہیں وہ غلط ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں تو پھر تو سبھی ٹھیک ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ظاہر میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی بھی رکھی ہے اور برائی بھی رکھی ہے. اچھائی ہے، اچھائی کو ہم اچھا کہیں گے اور برائی کو برا کہیں گے. اور اللہ تعالیٰ جب اچھائی کی سائڈ پہ بات کھڑے ہو کر رہے ہوں گے تو برائی کو برا ہی کہیں گے. اللہ تعالیٰ خود برائی کو برا کہتے ہیں، لیکن اوورآل سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو اسلام اچھائی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اچھائی کی سائڈ پہ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہوں گے تو جو اس کے اپوزنگ چیزیں ہیں ان کو برا ہی بتائیں گے. تو ظاہر میں اچھائی ہے، برائی ہے. اچھائی کو ہم نے اچھا کہنا ہے، اچھائی کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، اور برائی سے ہمیں دور رہنا ہے. اور اسلام اچھائی ہے اور اس کے جو اپوزنگ نظریات ہیں وہ برائی ہیں ظاہر میں. اور الٹیمیٹلی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور الٹیمیٹلی آخرت میں کیا معاملات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمارا جو علم ہے وہ بہت کم ہے، بہت ظاہری ہے. ہم آبجیکٹیولی ریئلٹی کو نہیں جانتے.